बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खादिम को वसीम बादामी कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत का दर्जा हरारत बदस्तूर बहुत ज़्यादा है और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है। एक सवाल जो बार बार गर्दिश करता रहता है, लोग पूछते रहते हैं, लोग सोचते रहते हैं कि भाई ज़ाहिर है कोई राज नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात किसी भी हवाले से आइडियल नहीं है। ये सवाल कि ये मामला कहीं बेहतरी की तरफ जा रहा है, इस मामले में कोई बेहतरी का इम्कान है या मामला और ख़राब होगा या ख़राब हो रहा है, इसका जवाब अब से कुछ घंटों पहले उस वक्त मिल गया जब अफवाज पाकिस्तान की एक प्रेस रिलीज़ आई और ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की प्रेस रिलीज़ है। माजी में इससे पहले भी अफवाज पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं के हवाले से प्रेस रिलीज़ आती रही हैं, लेकिन इसमें जो अल्फाज को चुनाव बात है वो सख्त है, जिसके बाद ये तज्जिया करना मुश्किल नहीं है कि मामला किसी भी हवाले से बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। हुआ क्या था, इमरान खान साहब ज़ाहिर एक राय रखते हैं। अब मौजूदा जब वो वज़ीर है, उनके बड़े ज़बरदस्त मामला थे, वो आर्मी चीफ का नाम ले लेकर उनकी तारीफ़ें करते थे, बल्कि जब मुखालफिन बुरा भला कहते थे आर्मी चीफ को तो वो कहते थे कि ये इनको बुरा भला कह रहे हैं, इसका मतलब है कि मैंने बड़े अच्छे आदमी को आर्मी चीफ लगाया, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, वो बड़ी तारीफ़ें करते थे। फिर उसके बाद मामला ज़रा ख़राब होना शुरू हुआ, बल्कि ज़रा आपको टाइम लाइन बताते हैं कि मामला हुआ क्या जो कि आज इस नहज तक पहुँच गया है। तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, बाजवा साहब से और फैज़ हमीद साहब से उस वक्त की अपोजिशन को मसाइल थे और इमरान खान साहब तब इन अल्फाज में उस तनकीद पर तनकीद किया करते थे और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की और फैज़ हमीद साहब की तारीफ किया करते। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो कंट्रोल करके बैठ जाते हैं, एक इदारा रह जाता है। उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स थी, फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट गिरा दे और पूरी कैंपेन चली हुई है हमारी फौज को डिस्क्रेडिट, और अब से नहीं देर से चल रही है। अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई है। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस सिलेक्शन पर हमेशा नाजा ना रहे और फिर हुकूमत उनकी जब गई, उसके बाद हुकूमत गई और बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, तब खान साहब ने ज़रा ढके छुपे अल्फाज में, और फिर बाजवा साहब के जाने के बाद तो बिल्कुल ही खुल के उन्होंने वही अपनी सिलेक्शन, इस पर वो नाजा थे, वो उनकी राय तब्दील हुई और उन्होंने फिर इन्हीं बाजवा साहब के हवाले से फिर ये कुछ कहना शुरू किया। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। नैब के उनके नीचे थी, ये फैसला करते थे किसने अंदर जाना है, किसने बाहर निकलना है, हमारे तो हाथ में ही नहीं था। जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई, मैंने कभी ये नहीं देखा। इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जिधर चाहता था वो कर सकता था। ये जो किया है इन्होंने, इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से क्या हो सकती है? आप पहले चोरों को बैठा दें, वो मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दें और वो सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म कर दें। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पता चला कि उसने कितने धोखे दे के और आखिर में हमारी गवर्नमेंट गिराई। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है, जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, तब वो कहा करते थे कि ये अमेरिका से ये साजिश शुरू हुई, इसलिए उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है बाजवा साहब चले गए, तो फिर इसमें ये कहा गया कि इसमें जो मरकज़ी किरदार था वो यहाँ पाकिस्तान से शुरू हुआ था। हालांकि बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे तब खान साहब ने कहा कि चलो आपने नहीं की होगी साजिश, लेकिन रोक तो सकते थे, और असल तो अमेरिका ने किया और फिर अमेरिका ने अपोजिशन के साथ मिलकर। लेकिन जब वो चले गए तो खान साहब ने कहा कि असल तो इन्होंने किया, अमेरिका का किरदार इसमें सानवी था। बहरहाल इसको फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आगे आए, इमरान खान साहब ने फिर जो मौजूदा एक और इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं DGC, उनके हवाले से कहा कि अभी जो हालिया एक रैली निकाली और उसमें कहा कि इन्होंने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है। जब ये बात हुई उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का बयान आया। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान नियाजी सर से पांव तक एक झूठा मक्कार शख्स है जो थोड़े से सियासी फायदे के लिए पाक फौज और इंटेलिजेंस इदारों को बदनाम कर रहा है। इमरान नियाजी की सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब।
آصف علی زرداری صاحب نے بیان دیا کہ جناب ایک شخص اداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد کو پار کر چکا ہے. پھر اس میں عمران خان صاحب نے ایک سیریز آف ٹویٹس کی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا میں شہباز شریف سے کچھ سوالات پوچھ سکتا ہوں, اور وہ سوالات یہ ہیں کہ کیا ایک ایسا شخص, یعنی کہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, جو گزشتہ چند ماہ کے دوران 2 قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا, اس کے طور پر میں کچھ سوالات کر سکتا ہوں. نمبر 1, بطور پاکستانی شہری کیا مجھے حق حاصل ہے کہ میں لوگوں کو نامزد کروں, میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال میں مجھ پر حملے کے ذمہ دار تھے؟ مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی اور قانونی حق سے محروم کیوں رکھا گیا؟ کیا شہباز شریف کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالاتر ہیں, وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے؟ اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے؟ کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود وزیر آباد جے آئی ٹی کو سبوتاژ کر سکتا تھا؟ کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر پوری طرح قبضہ کر لیا؟ کیوں؟ آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وکلا کا روپ دھار لیا؟ کیوں؟ آئی ایس آئی کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا مقصد کیا تھا؟ ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام کیا تھا؟ اگر شہباز شریف ان سوالات کے سطح پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص اور اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالاتر ہیں. چنانچہ وقت آ گیا ہے ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے, جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہی اصول کار فرمائے. یہ سارا ہوا. اس کے بعد اب سے کچھ گھنٹوں پہلے افواج پاکستان کا ایک اور رد عمل آیا ہے. پاک فوج کی یہ پریس ریلیز ہے, یہ پڑھ کے پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, جس میں یہ کہا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بغیر ثبوت حاضر سروس سینئر فوجی افسران پر الزام لگا رہے ہیں. یہ کہہ رہی ہے پاک فوج. یہ الزامات من گھڑت ہیں, یہ الزامات بدنیتی پر مبنی ہیں, یہ الزامات افسوسناک ہیں, یہ الزامات قابل مذمت ہیں, ناقابل قبول ہیں. 1 سال سے سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. فوجی انٹیلیجنس اہلکاروں کو اشتعال انگیزی اور پروپیگنڈے کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے. ساتھ میں بھی کہا گیا کہ یہ کیا جا رہا ہے اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. پھر کہا گیا کہ متعلقہ سیاسی رہنما, یعنی کلیئرلی ظاہر عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, متعلقہ سیاسی رہنما قانونی راستہ اپنائیں, جھوٹے الزامات لگانا بند کریں. ادارہ اور پھر ساتھ میں پاک فوج نے کہا کہ یعنی کہ پاک فوج جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈے کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے. یہ سارے کا سارا بیک گراؤنڈ, یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. افتخار درانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی سے یعنی کہ گورنمنٹ سے بھی جوائن کریں گے ہوپ فلی ہمارے مہمان. افتخار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ اس کی ڈیٹیل, بہت شکریہ سر وقت دینے کا, اس کی ابھی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ کیا معاملہ. لیکن افتخار صاحب یہ اس سے یہ تو کنکلوڈ کرنا مشکل نہیں رہا نا کہ اس سوال کا جواب مل گیا کہ معاملہ کسی بھی اعتبار سے بہتری کی طرف نہیں جا رہا آپ کا اداروں کے ساتھ. ابھی کون غلطی کس کی اس سے بات کرتے ہیں, لیکن یہ اٹ از ناٹ اے گڈ نیوز, مطلب کہ یہ تو معاملہ مزید تلخی کی طرف جا رہا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی میں نے یہاں جب آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ پڑھی تو مجھے بہت دکھ ہوا یہ پڑھنے کے بعد. فوج کے دیکھیں, ہماری فوج دنیا کی بہترین 10 افواج میں, ٹھیک ہے, اور وہ افواج کے جو سٹینڈرڈ ہے نا, جو 10 بہترین میں آنے کا, اس کا ایک آپریشن پریپیئرنس ہوتا ہے, ایک کانڈکٹ ہوتا ہے اور ایک ڈسپلن ہوتا ہے. صحیح ہے. فوج کا ڈسپلن جو ہے وہ اس کو ابتر لے کے جاتا ہے افواج میں, کیونکہ یہ جنگ لڑتے ہیں اور ایک ٹرینڈ جو ہے آرمی ہوتی ہے, پرسنل ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس ڈسپلن انوائرمنٹ میں فوج میں ایک اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے جو اس کو سپیریئر طریقے سے لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آفیسر, کسی آفیسر پہ بھی, اسپیشلی جہاں پہ فوج پاکستان ڈپلائیڈ ہیں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, بلوچستان میں, یہ ایک روٹین میٹر ہے. کسی فرد پہ اگر ایف آئی آر آفیسر پہ یا جوان پہ اگر اس نے کوئی مس کانڈکٹ کیا ہوا ہے یا کسی کو شکایت ہے تو آپ اس کے خلاف درخواست دیتے ہیں. اس کے بعد کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے, اس کورٹ آف انکوائری کے بعد ڈٹرمن ہوتا ہے کہ اس کی سمری آف ایویڈنس اور کورٹ مارشل ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن مجھے دکھ یہ ہوا کہ آج میرے افواج پاکستان مسلح افواج کی طرف سے آئی ایس پی آر کے بیان میں انہوں نے کہا کہ جی قانونی راستہ لیا جائے, جو کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے سجیسٹ کیا. اور عمران خان صاحب کی ٹویٹ یہی ہے کہ میں قانونی راستہ نہیں لے پا رہا, اور ایک شخص جس کو ایک جو ہے وہ انہوں نے نامنیٹ کیا وہ روک رہے ہیں مجھے. اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ سوال کیا. میں نے تو وزیر اعظم پاکستان کو جو وہ سوال کر رہے تھے ایک سوال اور ایڈ کیا کہ یہ وزیر اعظم بھی نامنیٹڈ ہے اور وزیر داخلہ بھی نامنیٹڈ ہیں. یہ تو ٹی وی پہ اشتہار چلاتے رہے ہیں جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا کہ اس کو فتنے کو کچل دیں, اور یہ خونی مارچ نامنظور, انہوں نے باقاعدہ طور پہ سرکاری پیسے خرچے. آج جو سوال یہ ہے
کی جو تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک فرد واحد کسی قانون سے بالاتر ہے یا وہ اس کو قانون کے ٹائرے میں نہیں لایا جا سکتا، تو فوج میں پھر وہ میکنزم کیوں ہیں؟ اچھا اتفاق صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے سوال کہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جب لیسنز بھی لرن کرنے چاہیے. ابھی میں نے کچھ بیانات چلائے بھی، بہت سارے نہیں بھی چلائے، کہ ماضی میں جب آپ کے مخالفین اس طرز کی باتیں کیا کرتے تھے تو صحیح یا غلط کی بات ابھی بھی نہیں کر رہا، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے جو کہ آپ کی صفوں میں سے بھی تھے کہ بھائی یہ دیکھو نا مودی کے یار ہیں، دیکھو یا یہ تنقید کرتے ہیں ان پہ یا انڈیا تنقید کرتا ہے، یہ تو بس بھارت کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ تو ایجنٹس ہیں. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اگر تنقید سے بالا تر نہیں ہے تو تنقید کسی اگر کوئی کرے تو اس کو انڈین ایجنٹ تو قرار نہیں دے دینا چاہیے. جیسے اگر آج کوئی آپ کو قرار دیتا ہے تو میں اس کی مذمت کروں گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی اپنی ایبالی پوزیشن کو ریویو کرنا چاہیے کہ ہم بالکل ہی سرٹیفکیٹ نہ دے دیا کریں؟ جی وسیم بھائی، اس کا بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں میری پارٹی میمو گیٹ میں انوالو نہیں تھی، حسین حقانی نے کوئی میمو نہیں دیا، ہماری طرف سے کوئی حسین حقانی نہیں تھا جس نے میمو لکھا ہو یا سپریم کورٹ گئے ہوں. میرے ایک پارٹی میں کسی نے ڈان لیک نہیں کی ہے. میری پارٹی تو جو پاکستان پہ ہیومن رائٹ وائلیشن کا ایشو بن رہا تھا تو وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا افواج پاکستان کو. جب انڈیا نے حملہ کیا انہوں نے جہاز گرائے انڈیا کے، اور وہ دنیا میں ہر جگہ کھڑے ہو کر افواج پاکستان بشمول انٹیلیجنس انٹر سروسز پبلک ریلیشن اور انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی کو انہوں نے بہترین افواج اور بہترین ادارہ قرار دیا، کیونکہ یہ ادارے کی بات تھی. ابھی فرق ادارے اور فرد واحد میں ہے. فوج میں 250-300 1 سٹار آپ کے سیاسی مخالفین نے کب اداروں کی بات کی؟ وہ بھی تو وہی باجوہ صاحب پہ تنقید کرتے تھے، فیض امیر صاحب پہ تنقید کرتے تھے. نہیں ڈان لیگ مخالف ہیں. نہیں ڈان لیگ مجھے بتائیں، ڈان لیگ فرد واحد کے بارے میں تھی؟ ڈان لیگ تو پورے فوج کے بارے میں تھی. تو یعنی آپ یہ سمجھ آپ بھی اس پوزیشن میں برقرار ہے کہ بالکل آپ کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ فوج دشمن ہیں، وہ انڈین ایجنٹ یعنی وہ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار ہیں، وہ آج بھی ہیں. دیکھیں وہ مودی سے بیٹھ کے نواز شریف نے کیا ڈسکشن کی تھی کھٹمنڈو میں؟ برکت دت کیا کہتی ہے؟ آیا عمران خان ایسی پوزیشن پہ کہیں پہ گیا؟ نہیں. عمران خان نے ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. برکھا دت کے بعد ہمارے فورن آفس نے اس کا جواب دیا تھا، تو آپ کو برکھا دت کی بات زیادہ معتبر لگی، ہمارے فورن آفس کی بات نہیں آپ کو معتبر؟ کیونکہ دیکھیں نا، نہیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں وسیم بھائی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایک پیناما لیکس ہوئی ہیں، اس کا ایک والیوم 10 ہے. والیوم 10 میں ان کے بزنس انٹرسٹ بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں کہ کہاں کہاں بزنس انٹرسٹ ہیں بشمول انڈیا کے، اور ان کی جو ہے ملوں میں لوگ پکڑے گئے تھے. میں اس کا بیک گراؤنڈ کروں. پبلک ہو گئی یہ والیوم 10 جس کا بڑا چرچا ہے، یہ ریکارڈ پر ہے. دیکھیں والیوم 10 تو پبلک ہونے نہیں دیا نا جی. والیوم 10 پبلک ہو جائے گا تو یہ گفتگو ہم ملوں میں کام کرنے والا کوئی ایک آدمی پبلک ہوا ہے کہ یہ شنکر، یہ روی، یہ تھا، دیکھو ان کی ملوں میں کام کرتا تھا. جی یہ تو اخباروں کی زینت رہی، خبر رہی ہے. اخبار کی زینت. اب آج کل آپ کے خلاف کیا کیا اخبار کی زینت بن رہا ہے، اس کو بطور حوالہ اور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے آپ کے خلاف؟ دیکھیں یہ دنیا کا واحد کیس ہے وسیم بھائی، عمران خان کا، جس میں ثبوت پہلے مانگے جا رہے ہیں اور ایف آئی آر بعد میں ہوگی. پہلے بتایا جا رہا ہے، ہر بندہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ثبوت دے دیں، جی پھر ایف آئی آر کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو آپ کی بات کو صحیح مانتے ہوئے آگے سوال کیا. میں نے یہ کہا کہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ روش ہمیں ختم نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں آپ کی 3 سال حکومت رہی جس میں شروع میں تو بڑا رومانس رہا نا آپ کو اور ایجنسیز کا، بعد میں جھگڑا ہو گیا. ابھی بھی ہے. ان 3 سالوں میں 3 بندے تو نکالتے ہیں نا کہ یہ یار دیکھو یہ انڈین ایجنٹ نواز شریف کی فیکٹری میں کام کر رہے تھے. دیکھیں ہمارا افواج پاکستان ہمارے فوج ہے، ہم کسی انڈین آرمی کو ڈسکس نہیں کر رہے، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. میری فوج ہے اور میرے جوان ہیں اور ہم میں سے ہی ہیں. وہ ہمارا ابھی بھی رومانس ہے افواج پاکستان کے ساتھ، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے لیے شہادتیں دے رہے ہیں. لیکن ایک فرد واحد دیکھیں، فوج میں لوگ کورٹ مارشل ہوتے ہیں، ان کو ویڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کو سینٹینس ہو سکتی ہے، لوگ جیلوں میں جاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ ریکارڈ ہے، لوگوں کو سزا موت ہوئی ہے. تو کیا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے اس سے کوئی ایک شخص مبرا ہے؟ نہیں ہے. اگر وہ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں، ایسپیناج میں لوگ بریگیڈیئر صاحب کو سزائے موت ہوئی ہے، ایک جنرل صاحب کو انہوں نے کورٹ مارشل کیا ہوا ہے، یہ بھی ریسنٹ بات ہے، اخباروں میں آیا ہوا ہے. آیا یہ جو کیس ہے جس میں ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی میری ایف آئی آر میری اپنی حکومت میں نہیں ہو رہی ہے، تو وہ کون طاقتور شخص ہے؟ تو آیا اس کو اجازت دینی چاہیے کہ جی وہ ایف آئی آر اس کے اوپر انکوائری کنڈکٹ کی جائے، یا پھر آپ اس کو جواب دے دیں؟ مجھے وہ بھی یہ دن یاد ہے وسیم بھائی، جب ارشد شریف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے دوبارہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ 2012 سے جب سے میمو گیٹ ہوا ہے آج تک ہمارے خلاف پریس کانفرنس بھی جاتی ہے اور بیان بھی آ جاتا ہے. میں نے آج ٹویٹیں بے تحاشا کی ہوئی ہیں جس میں نواز شریف، اس کی بیٹی فضل الرحمان زرداری، آصف جو اس وقت ڈیفینس منسٹر ہے خواجہ آصف، اس کے بعد جو ان کے ایڈوائزر ہیں مریم کے جو سینیٹر صاحب ریٹائر ہو گئے، پرویز رشید، ان ساروں کے بیانات میں نے دیے، لیکن کسی کی کوئی پریس ریلیز نہیں ہے.
یعنی کہ میرا جو وزیر اعظم تھا، میرا جو چیئرمین ہے، جو کہ ہر وقت ہمیشہ طاقتور فوج کی بات کرتا ہے، جو کہ پہلی سیکیورٹی پالیسی پاکستان میں لے کے آیا، آپ نے اس کے خلاف جو ہے تو ایک پریس ریلیز جاری کر دی. بجائے آج آپ کا اعتراض اسی فرد واحد تک محدود ہے یا اس کے اوپر بھی ہے کسی پر؟ دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پاکستانی شہری، 23 کروڑ عوام کا حق ہے کہ وہ جس پہ درخواست دے گا اس پہ انکوائری ہوگی، ایف آئی آر ہوگی اور اس پر کیس ہوگا. یہ عمران خان نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت طاقتور ہوں تو میری ایف آئی آر ہو. وہ کہہ رہے ہیں مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، میں نے 3 ماہ پہلے بتا دیا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، جس طرح میں نے بتایا ویسے ہی ہوا، مذہبی جنونی آیا میرے اوپر، اس نے حملہ کر دیا، مجھے 4 گولیاں لگ گئی، میں ایف آئی آر کروانا چاہ رہا ہوں. اور جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں درست ہے، غلط انفارمیشن نہیں تھی، یا تو ہونا انفارمیشن غلط ہو. وہ اس نے بتایا کہ جی اس طرح ایک نیریٹو سیٹ ہو گیا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، مذہبی جنونی آئے گا، مجھے گولی ماری جائے گی. ایگزیکٹلی انفولڈ اسی طرح ہوا. 3 نومبر کو وہی دیکھا گیا جو عمران خان سپٹمبر سے کہتے آ رہے تھے، جلسوں میں کہہ رہے تھے. یا تو ہوتا نا کہ اب اتحاد، اب یہ نہج تو آ گئی نا، یہ معاملہ تو ہو گیا، پریسیڈنٹ بھی آگے. سر آپ کو اس میں آگے کیا ہونا چاہیے وہ نہیں، وہ تو ظاہر آپ رائے بڑی واضح ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اب یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ مطلب اس سے آگے اب تحریک انصاف اور یہ دائرے کا معاملہ یہ کس طرح چلے گا؟ آپ کو لگتا کیا ہے تجزیہ؟ دیکھیں، میرا تجزیہ یہ ہے، میں اپنے جو ہمارا ادارہ ہے اس کو بڑے ہی ادب اور احترام سے میں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ عوام میں سے ہے، اور عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ ہمارے محافظ ہیں. اور اگر اس طرح کی ویج کریٹ ہو جائے گی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، یہ دونوں کے لیے، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک کی بات ہے. اگر کوئی ایک افسر وہ اگر نامینیٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انا بنانے کی بجائے آپ اس کو سمپلیفائی پروسیس میں اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں. تو یہ جو ویج کریٹ ہو رہا ہے افواج کے درمیان اور عوام کے درمیان، اس کو کم کریں. یہ ایک بڑا خطرناک ہے. دیکھیں 10 اپریل جو ہے نا، میں نے اپنے دوستوں کو کہا بھی، جو ہمارے دوست ہیں ادارہ، میں نے 10 اپریل 2022 ان کو کہا، میں نے کہا جی یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان میں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو فیصلہ نہیں مانا گیا 10 اپریل 2022 کا. اس لیے آپ تدارک کریں کہ وہ کیا ایسے عوامل ہیں کہ یہ عوام باہر نکل آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ بوجھ کی بات ہے، میں کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. میں ایک آپ کو دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں وسیم بھائی. اچھا ایک سینٹیمنٹ انالیسس آپ کو بتاتا ہوں. سینٹیمنٹ انالیسس 2021 میں ایک ڈرامہ آتا ہے، اس کا نام ہے عہد وفا. ٹھیک ہے جی، آپ کے نہیں، وہ ہم ٹی وی سے چلا تھا. وہ سٹارٹ ہوتا ہے 44 ملین ویوز سے یوٹیوب پہ، ختم ہوتا ہے 36 ملین پہ. ابھی کم 2021 نومبر میں ایک ڈرامہ شروع ہوتا ہے صنف آہن. ٹھیک ہے جی، صنف آہن شروع ہوتا ہے 21 ملین پہ، اور 10 اپریل کو اس کی آڈینس کیا ہے؟ 9 ملین. یہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. ڈائریکٹر بہترین، ARY کا ڈرامہ، ایک ہم ٹی وی کا ڈرامہ، بہترین پروڈکشن، کاسٹ وہی ہے، تمام سٹوری لائن زبردست ہے. یہ کیوں لوز کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کوئی کنسرن ہے. آپ ISPR پریس ریلیز کیوں دے رہا ہے، ٹویٹ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کنسرنز ہیں، آپ ایڈریس کریں. آپ ہماری فوج ہیں، آپ ہمارے لوگ ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. مضبوط فوج پاکستان کے حق میں ہے. اچھا، ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. اب یہ بتائیں اس کو، یہ پرویز الہی صاحب ابھی مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں تھے، انہوں نے اس میں کہا کہ کچھ چیزیں تو ایسی تھیں، جب مہر بخاری صاحبہ نے سوال کیا کہ آپ تو خود وزیر اعلیٰ تھے، تب کون یہ سب کچھ نہیں ہونے دے رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بہت سی چیزیں جو کہ میں نے خود نہیں ہونے دی، میں کیسے ایسی کوئی چیز ہونے دے سکتا تھا جو کہ خان صاحب کے لیے اچھی نہیں تھی. اشارہ یہ تھا کہ تاثر یہی تھا اس بات سے کہ وہ FIR، جیسے وہ کہہ رہا ہوں کہ FIR وہ میں نے نہیں ہونے دی. یعنی کیا یہ پرویز الہی صاحب کی پوزیشن کیا ایسی کچھ ہے کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے انٹرویو سنا نہیں ہے، لیکن نیچرلی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ملٹرائزیشن آف پالیٹکس تو 47 سے ہوئی ہے، اور جنرل پرسیپشن جو یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کیوں نہیں اپنی چیئرمین کی FIR ہونے دے گا. انہوں نے مروت میں بات کہہ دی ہے، نیچرلی ان کو پھر فون آ جاتے ہیں، ان کو گلے بھی آ جاتے ہیں، تو بصد احترام انہوں نے مروت سے ایک جواب دے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے منوتن کہہ دیا کہ میں نے نہیں ہونے دی FIR، حالانکہ ایسا ہے نہیں. مطلب کہ یہ تو آپ اس طرح کریں، اپنے اسٹوڈیو کیمرہ مین سے پوچھیں کس نے FIR نہیں ہونے دی، باہر ریڈی والے سے پوچھ دیں. لیکن پرویز الہی صاحب خود کہہ رہے ہیں اگر کہ میں نے نہیں ہونے دیا، کہ میں کیوں ایسا کوئی کام کروں گا جس سے عمران خان میں لینڈ انٹو ٹربل. میں ان کے ساتھ میں احترام کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے، لیکن آپ کسی سے پوچھ لیں پاکستان میں، کسی سے وسیم بھائی باہر پوچھ لیں. اگر میں غلط ایگزیکٹلی کہا کہ FIR میں نے نہیں ہونے دی، پرویز الہی FIR میں نے نہیں ہونے دی. میرا کافی ہمارے صدر ہے پارٹی کے، ہم احترام کرتے ہیں،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں نے آپ کو پتا ایک پروگرام میں کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں یا اس پی آر کے، تو میں نے کہا کہ جی 4.5 کروڑ عوام نے ووٹ کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم پارٹیزن ہو گئے. 18 کروڑ سے پوچھ لیں کہ آپ ہیں نیوٹرل کے نہیں. آج کی پریس ریلیز آپ دیکھ لیں. تو میں کہہ رہا ہوں کسی بھی میں پوچھوں گا تو وہ کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ان 18 کروڑ میں ایک آدمی پرویز الہی بھی، اس سے پوچھوں گا تو وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں ہونے دی. Is it strange? Is it or it's funny? I don't know. میرا خیال ہے مروتاً کہہ دیا انہوں نے. ان کو پہلے بھی اس طرح جو ہے ایک فون آ گیا تھا، اس پہ انہوں نے مروت میں انہوں نے یہ کام کر دیا. ایسی بات نہیں ہے. آپ کی تو اپنی چینل کا کیس ہے بڑا سیریس، جو ہے آپ کے چینل کا، آپ کے اپنے جو ہے ساتھی اینکر ہمارا بھائی ارشد شریف کا کیس ہے، بڑا سیریس کیس ہے. انہوں نے بھی پوائنٹ فنگر کیے، ان کی والدہ نے بڑا کلیئر بات چیت کی ہوئی ہے، اور وہ سپریم کورٹ بھی گئی ہوئی ہیں. ان کی بیگم صاحبہ نے، اہلیہ نے بھی جو ہے اپنا جو ہے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سب ہم نے ٹویٹ کی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں، ہم اس کو سپریس نہ کریں. یہ نیا دیکھیں ایک نیا قانون نہ کریٹ کریں کہ آپ ثبوت پہلے لے کے آئیں گے تو پھر انکوائری ہوگی. لیکن جب انکوائری ہوگی تو آپ کہہ رہے ہیں شواہد بھی ہیں. خان صاحب جس پہ نام الزام لگا رہے ہیں اس کے خلاف خان صاحب کے پاس شواہد بھی ہیں، بالکل ثبوت ہیں. دیکھیں یہ تو انکوائری میں ہی پتہ چلے گا نا. تو نیچرلی ایک مجھے بتائیں وسیم بھائی. نہیں میں تو خالی پوچھ رہا ہوں کہ ثبوت ہیں تو صحیح نا. یعنی وہ تو ظاہر ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ثبوت دیں مجھے، لیکن ثبوت ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد پڑے ہیں، انکوائری کریں دیں گے ثبوت. دیکھیں شواہد یہ ہیں کہ جی آپ جس سیکوینس سے بتا رہے ہیں عمران خان صاحب، اسی سیکوینس سے ایونٹ ہو رہے ہیں، اور وہ ایونٹ ہوتے رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جب وہ رزلٹ جب ہو گیا یہ واقعہ تو اور جی آئی ٹی وہ ایف آئی آر نہیں ہونے دی گئی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے افتخار الاؤ می، میں ہمیں ذرا لیٹ جوائن کیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا دوسرے میں رکتا نظر لوں. سید ناصر حسین شاہ صاحب آف کورس سینئر منسٹر ہیں، صوبائی وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. السلام علیکم ناصر شاہ صاحب. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. خان صاحب کا بیان آیا، زرداری صاحب نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. ایک شخص جو ہے وہ اداروں کے خلاف ہر حد پار کر چکا ہے. سبحان اللہ. جب میں نے خادم نے بیان پڑھا تو کانوں میں آواز آئی کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو وہ کیا تھا پھر؟ تو جو آپ کے لیے حلال تھا وہ ان کے لیے حرام کیسے ہے ناصر شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اگر اس وقت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی بات کی تھی تو وہ کوئی اور پہرائے تھے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے اور جس طرح ایک اہم ادارے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ صرف ایک اہم ادارے کو، جب وہ ای سیٹ بجانے کا کہہ رہے تھے تو کیا وہ کسی بابلا کے کسی افسر کی بات کر رہے تھے کیا؟ دیکھیں جو ایشوز ہوتے ہیں، کوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت وہ انہوں نے بات کی تھی. لیکن انہوں نے جس بات طرح کر کا دیا ماحول، وسیم بادامی صاحب، میرا معصومانہ سا عرض ہے کہ جو حالات اس وقت خان صاحب نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ایک اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، اور وہ اب بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی جو ادارے ہیں، جو ایک ایجنسی ہے ہماری، وہ ویسے ہی کام کر رہی ہے جو ان کے زمانے میں کیا جاتا تھا ان کی ایما پہ. جب ان کی ایما پہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا جو ان سے ملنے گئی تھیں، محترم آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کی بہن کو عید کے رات ہاسپٹل سے لیٹ نائٹ جیل بھیجا گیا ان کی ایما پہ. تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اس وقت جو کام ہے اسی طرح ہمارے ملک کی جو ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن شاہ صاحب میرا معصومانہ سوال وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ بتائیں نا بھائی، خان صاحب پہ حملہ ہوا، اب ان کی رائے ہے جو کہ غلط ہو سکتی ہے، جو کہ صحیح ہو سکتی ہے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کسی پہ شک ہو تو اس کے خلاف ایف آئی آر کروانا میرا رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتاؤ تو ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس کیا اس سوال کا جواب دیجیے. بالکل جی، بالکل ہے، بالکل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ رائٹ بالکل ہے. ذرا جان کی امان پاؤں تو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ وہ وقت تھا جب ان کا اپنا چیف منسٹر وہاں پہ تھا. جی جی. کوئی یہ نہیں تھا کہ سندھ میں انہوں نے کیس داخل کرانا تھا اور مراد علی شاہ صاحب نہیں دی. وہ تو الگ معاملہ ہے، صحیح ہے، لیکن میں آپ سے ویسے سوال پوچھ رہا ہوں. تو وہ اچھا، یہ وہی چیف منسٹر ہے جن کو انہوں نے پی ٹی آئی کا صدر لگا دیا ہے. جی جی، جن کو آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر لگایا تھا اپنے پرویز الہی صاحب. جی بالکل ہم نے لگایا تھا، لیکن ہم تو بہت برے تھے وسیم بھائی.
ہم تو بہت برے تھے. میں تو فرشتے کی بات کر رہا ہوں. وہ جو آج فرشتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگوں کو چھوڑ دیں. اچھا ہمارا آج آپ پھر موازنہ کر رہے ہیں. آج بات یہ ہے کہ جو بات خان صاحب کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے اداروں کو متنازع کیا, وہ انڈیا نہیں کر سکا. انہوں نے پوری دنیا میں جس طرح یہ ساری چیزیں کی ہیں, کس وجہ سے؟ ایک ذاتی اپنی اقتدار کی وجہ سے. ان کے خلاف لیکن اب آپ ان کو کامیاب ہو رہا تھا. انڈین ایجنٹ والے سے تو جان چھڑانا. اب آپ اگر ان کو انڈین ایجنٹ قرار دیں, مطلب یہ تو ایسا نہ کریں یار. نہیں, میں انڈین ایجنٹ کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارے یہاں کے پولیٹیشین ہیں ان میں سے کوئی انڈیا کا ایجنٹ نہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن میں یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی کسی بھی شخص کا ایکٹ ہو جس سے ہمارے دشمن ملک کو فائدہ ہو, اس کی بات کو تقویت ملے, تو ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ہمیں کوئی ایسا بیان آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کو کسی کے خلاف شک ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے. تو ہو نہیں رہی. وہ کہتا ہوں کہ اس وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک عرض آج تو نہیں رہے نا وزیر اعلیٰ. وہ جو وزیر اعلیٰ بھائی, یہ تو اس وقت کی بات ہے نا, اس وقت نہیں ہو سکی. چلو اب کیوں نہیں ہو رہی؟ اب جب دیکھیں اب تو اچھا اس سے بہت آسانی, میں ایک اور آسانی پیدا کر دوں آپ کے لیے کہ جو ایک ہمارا معتبر ادارہ جو اس وقت سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ دے رہا ہے, وہاں پہ کیوں نہیں کوئی گیا کہ جی یہ ایف آئی آر درج کرائی جائے؟ کیونکہ انہوں نے صرف انتشار پھیلانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ادارہ تو اس حد تک تو جا سکتا ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ووٹ دیتا ہے, اب انحرافی کرتا ہے, تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے, نااہل کر دیا جائے. یہ کہیں آئین میں نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کو ہی نہ گنا جائے. ٹھیک ہے, ناصر صاحب مجھے افتخار صاحب سے ایک آخری سوال کرنا تھا, یہی جو آپ نے کیا. سر افتخار صاحب, آج یہ پاک فوج کی بھی پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کو جو شک ہے نا قانونی کاروائی کر لیں بھائی. اور ناصر شاہ صاحب بھی نام نہیں لے رہے, لیکن ظاہر سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ جائیں سپریم کورٹ میں کہیں کہ یار ہمیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ بتا دیں آخری سوال. شاہ صاحب قابل احترام ہے, بہت زیادہ انہوں نے اتنی لمبی درود پڑھا اور ان کو اللہ ان کا ثواب دے, لیکن بعد میں امیڈیٹلی انہوں نے غلط بیانی کیا. ساتھ ہی کہہ دیے کہ نہیں ہم تو اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے. شاہ صاحب قابل احترام ہے, تو درود اور اللہ کا نام لینے کے بعد سچ بولنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں ہو جائے, سپریم کورٹ بھی ہم کوشش کی ہے, عدالتوں میں بھی گئے ہیں, ہم نے ہائی کورٹ میں بھی کی ہے. وسیم بھائی ہم کیوں بولیں گے؟ اس لیے آپ جائیں گے سپریم کورٹ, جائیں گے آپ یہ استدعا لے کر جو ان کا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوئر کورٹ سے نا 22 سے تو لوئر کورٹ سے شروع ہوا ہے, اس پروسیس میں ہم ہائی کورٹ تک پہنچ گئے ہیں, تو الٹیمیٹلی جب انصاف نہیں ملے گا ایک سابق وزیر اعظم کو, صرف ایک ایف آئی آر رجسٹر ہونی ہے. آیا یہ ملک غریب لوگوں کے لیے فرد واحد کی تحفظ کے لیے ہے یا اشرافیہ کا ملک ہے؟ مل گیا جواب ناصر شاہ صاحب, لوور کورٹ سے شروع ہوئے, چلے جائیں گے سپریم کورٹ پاکستان میں. دیکھیں تو باری میں تو شاہ صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا, شاہ صاحب میرے بھائی کہتے کہ پولیٹیکل ورکر ہیں, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا میرے بھائی کہتے کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, بڑا ظلم ہوا ہے, لیکن خان صاحب کی ایف آئی آر میں آج کہوں گا کہ جی فل فور پنجاب میں رجسٹر ہونی چاہیے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. بڑے بھولے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, پتہ نہیں طنز کر رہے ہیں. چلے گی بیانیہ میں. افتخار درانی صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہے, لیکن تھوڑا سا پی ٹی آئی کا رنگ چڑھا ہوا ہے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا پورے کے پورے پی ٹی آئی میں تھوڑا سا رنگ تو چڑھا ہوا ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا وہ کوئی اس طرح سے نہیں تھا, لیکن کبھی انہوں نے جس طرح اداروں کو نام لے لے کے سربراہوں کے جو خان صاحب نے کیا ہے, یہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور پھر میں کل ایک اور ارشاد بھی پڑھ رہا تھا, خان صاحب کے اقوال زیری ہیں نا بہت سارے, دیتے ہیں بیان دیتے ہیں تو پھر ٹکر چلتے ہیں. آپ کی اس میں ٹکر پڑ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو محسن ہو, جو احسان کرے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو خان صاحب سے زیادہ محسن کش تو کوئی بھی نہیں رہا. انہوں نے تو اپنے محسنوں کے ساتھ جو کیا ہے شروع سے لے کر, وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے. لیکن جو ان کے محسن تھے باجوہ صاحب, جو ان کو آر ٹی ایس اور پتہ نہیں کیسے کیسے لے کے آئے تھے, ان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جس طرح ان کو پوری سپورٹ دی گئی, تو اس سے بھی اندازہ لگا دیا جائے. انہوں نے جنرل فیصل نصیر صاحب کے لیے کہا ہے, جنرل فیصل نصیر صاحب کے لیے کہا ہے, وہ ایک پروفیشنل جنرل ہے. ابھی آپ دیکھیں کتنے مشکل حالات میں انہوں نے, جب بریگیڈیئر تھے بلوچستان میں آپریشن میں, انہوں نے وقت گزارا, اور ان کے لیے ایسے, میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہی سمجھ رہے ہیں
کہ جو ان کے زمانے میں ایجنسیز کرتی تھیں آج بھی وہی ہو رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. صحیح ہے. بہت افتخار دورانی صاحب بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں. ناصر شاہ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم ذرا بریک کے بعد پہلے آپ سے پوچھ سکیں کہ بھائی کراچی کے بلدیاتی انتخابات بچپن میں ہوئے تھے میرے, اس کا میئر ہی نہیں بن رہا, پتہ نہیں چلا کون بنے گا کیا ہوگا, تو ذرا اس پر آپ کا اوپینین لینے پیپلز پارٹی سے, پھر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سے بات کریں گے. بریک کے بعد آپ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی کے بلدیاتی الیکشنز ہو گئے ہیں, میئر کون آئے گا پتہ نہیں چل رہا کچھ. ابھی پچھلے دنوں یعنی کل پرسوں یہ ضمنی بلدیاتی الیکشنز ہو گئے, 11 نشستوں پر ہوئے. پیپلز پارٹی نے اس میں 7 جیتی اور جماعت اسلامی نے 4 جیتی, یہ ہو گئی 11. تو اب صورتحال کیا کوئکلی آپ کو بتایا تھے. 246 نشستیں ہیں بطور مجموعی, اس میں سے 240 کے نتیجے آ گئے, 6 پہ ابھی بھی باقی ہیں چونکہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن ان 6 نشستیں کوئی ایک جماعت بھی جیت جائے اور ساری پیپلز پارٹی جیت جائے, ساری جماعت اسلامی جیت جائے, تو بھی بطور مجموعی منظرنامہ تبدیل نہیں ہوگا. ابھی کیا ہے 240 کا ہم آپ کو بتایا تھا کہ صورتحال کیا ہے. 240 میں سے پیپلز پارٹی 98, جماعت اسلامی 87, پی ٹی آئی 43, مسلم لیگ نون 7, مولانا صاحب 3, لبیک 1, آزاد 1. جس کا مطلب کیا ہے بھائی 367 کا ایوان ہے, 246 جنرل اراکین ہے, 121 مخصوص نشستیں وغیرہ ہیں. اور میئر کے انتخاب کے اگر ہم آگے بڑھیں, میئر کے انتخاب کے لیے 172 ووٹ درکار ہیں. تو اس وقت کراچی کے بلدیاتی الیکشنز کے لیے کسی جماعت کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں ہے. اب کیا ہے, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل جائیں تو یہ اپنا میئر لا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں 98 ہیں, وہ نون لیگ, جے یو ایف اے, لبیک اور یہ سارے مل جائیں تو بھی ان کو 8-10 بندے اور چاہیے ہوں گے اپنا میئر لانے کے لیے. یعنی صرف پیپلز پارٹی بھی ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے اکیلے میئر نہیں بنا سکتی. یا تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جائے تو میئر آ جائے گا, یا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل جائے تو میئر آ جائے گا. ہوگا کیا یہ نہیں پتا. سب دعوے کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا میئر آ جائے گا. اب ذرا ناصر شاہ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں. ناصر شاہ صاحب, یہ تو طے ہے کہ پیپلز یہ پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی سے کے اتحاد کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے, تو کس سے اتحاد کریں گے ان دو میں سے آپ؟ دیکھیں اخلاقی طور پر ہاں, اور ویسے بھی آئینی لحاظ سے, عددی لحاظ سے سنگل میجورٹی جو ہے یا سنگل میجورٹی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. تو اس لیے تو میئر ان کا آنا چاہیے, اور پھر اس میں جماعت اسلامی کو تو ہم کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں, اور ان کو بھی مینڈیٹ ملا ہے یہاں سے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر بنائیں یہاں پہ میئر اور ڈپٹی میئر. تحریک انصاف سے اتحاد خارج سے امکان ہے اس وقت کوئی ایسا لگ نہیں رہا, لیکن ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ پولیٹیکلی طور پر کسی چیز کو آپ خارج امکان نہیں کہہ سکتے. کیا صاحب سیدھی بات پتہ کیا ہے بھائی, دو صورتیں ہیں. یا تو آپ نے کہا اخلاقی طور پر یہ, جمہوری طور پر یہ ہے, جمہوریت کی اخلاق کہتے ہیں وہ یہ کہ بھائی کوئی کسی بندے نمبر گیم ہے نا جمہوریت, یا پیپلز یا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں یا جماعت اسلامی کے ساتھ کریں تو یہ آپ کا میئر آ سکتا ہے. یا ایک تیسری صورت بھی ہے, وہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے, وہ یہ کہ آپ پی ٹی آئی کے یا جماعت اسلامی کے بندے توڑ لیں 8-10 اور اپنا گیم بنا لیں, وہ ہو سکتا ہے. تو ان دو میں سے کون سی صورتحال کی طرف جائیں گے آپ؟ کسی ایک جماعت سے اتحاد یا کسی ایک جماعت کے بندے توڑ کے اپنا بندہ لے آؤ؟ جی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر لحاظ سے اخلاقی بھی ہو, آئینی بھی سلسلہ ہو, اور سب سے مل کر بنایا جائے. میں تو کہوں گا اور ایک کوشش ناکام ہو گئی تو بندے توڑ لیں گے, حالات ہیں. جی میری سن لیں, عرض سن لیں کہ اگر ہم سب مل کر اور فیصلہ کرتے ہیں متفقہ طور پر اور سب آن بورڈ ہوتے ہیں, جس میں پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این ہے, جے یو آئی ہے, آزاد ہے, ٹی ایل پی ہے, کراچی کی بہتری کے لیے متفقہ طور پر اگر ہم کام کریں اور مسائل حل ہوں, کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں, تو زیادہ بہتری کی جا سکتی ہے. اور اس میں عددی لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سبقت حاصل ہے, تو اس لیے سب کو چاہیے کہ میئر میں اس کی نہیں. شاہ صاحب یہ اسٹیٹمنٹ تو دینا کہ بھائی ہم کسی جماعت کا بندہ نہیں توڑیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے کہ کوئی بلے کے نشان پہ آیا ہو اور پھر ووٹ تیر کو دے دے, یہ ایسے کسی بندے کو نہیں لیں گے. یہ تو کہیں نا آپ اخلاقی پوزیشن. دیکھیں میں آپ کو میں آپ کو عرض کروں کہ بالکل ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ کیونکہ یو سیز کے الیکشن ہے, بلدیاتی انتخابات ہیں, اور جو لوگ بھی اس میں آئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے علاقوں میں خدمت کر سکیں, اور وہ گلی گلی سے ملی ہوئی ہے, سب آپس میں ساتھ ہیں, تو
تو اگر کوئی خود کسی کو سپورٹ کرے تو اس پہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی ایسی کوشش نہیں کی جائے گی کہ کسی کے لوگوں کو توڑا جائے. اچھا اور آپ میں نہیں نہیں سمجھتا اب کوئی خود ٹوٹ جائے اگر تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا آپ ہے نا جی اس کو تو نہیں روکا جا سکتا. بس ٹھیک ہو. بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب، بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی رائے لے لیں جو کہ جماعت اسلامی کے آف کورس اہم ترین عہدیدار. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ہمارے شوز میں ریپیٹڈلی کہا ہے کہ بھائی جان میئر تو جماعت اسلامی کا ادھر، اس کی بھی ایک جھلک دکھا دیں. میں کم بیک کیا، نمبر 1 پارٹی ہے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اس سے. ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ میئر ہمارا ہی بنے گا نا. ایک دفعہ بات کر لیں اگر کرنا چاہتے ہیں، ورنہ مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو بہت کمفرٹیبل ہیں، ہم تو میئر تو جماعت اسلامی کا ہی ہوگا، یہ تو آپ کو پتا ہے نا. دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی کی اس وقت جو پوزیشن ہے میئر تو جماعت کا ہی بنے گا. دیکھیں یہ بات پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے اور یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا ہی بنے گا. امید کیا ہے، میئر تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہی بننا ہے. کیسے طریقے سے قبول کر لیں تو ان کی عزت جو ہے رہ جائے گی، اور اگر نہیں قبول کریں گے تو بننا تو جماعت اسلامی کا ہی ہے. یہ 550 مرتبہ نعیم الرحمان صاحب یہ کہہ چکے ہیں. فواد چودھری صاحب اہم ترین عہدیدار ہیں، ان سے جو ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ اتحاد کریں گے کیا پی ٹی آئی یہ جماعت اسلامی سے، انہوں نے یہ کہا، یہ بھی دیکھ لیں. ہم کو بہت کین نہیں ہے جماعت اسلامی سے اتحاد کے لیے. وہ کبھی جو ہے وہ نواز لیگ کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی وہ پیپلز پارٹی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں اور ایش کریں، اور بلکہ امیر جماعت اسلامی بھی حافظ زرداری صاحب کو بنا دیں وہ ہماری طرف سے. اگر حافظ نعیم نے زرداری صاحب کے ساتھ جانا ہے تو پھر کراچی کے عوام کے دشمنوں کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے. ہم ڈپٹی میئر وغیرہ تو بالکل بھی نہیں لیں گے، اور ہم نے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کسی حکومت میں تو بالکل نہیں جائیں گے. کلیئر پوزیشن ہے یہ ہماری پارٹی کی. تو نعیم الرحمان صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سیدھا معصومانہ سوال آپ سے بھی وہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ایک تو یہ کہ نعیم الرحمان صاحب کی آج یہ پوزیشن نہیں ہو، آپ کہیں بھی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ہمارا میئر نہیں ہوگا، یا اگر آپ کی آج بھی یہ پوزیشن ہے جو کہ رات 9 بجے تک تو تھی، آپ نے پریس کانفرنس میں دہرائی ہے، تو یا پی ٹی آئی سے اتحاد کریں گے یا پیپلز پارٹی سے کریں گے یا بندے توڑیں گے، کون سا آپشن لیں گے ان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میئر تو جماعت اسلامی کا ہی بنے گا. اچھا ایک باری پھر اور بات یہ ہے میرے بھائی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم کر سکتے تھے یہ کام پہلے کہ ہم پیپلز پارٹی، ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ چاہتے تھے کہ کنسنسس ہو جائے اور جماعت اسلامی پر سب کا اتفاق ہو جائے. لیکن پیپلز پارٹی نے تو مسلسل اپنے کنڈکٹ سے یہ دروازے وہ بند کرتی چلی جا رہی ہے نا. جس طرح یہ بائی الیکشن میں کل ہوا ہے، میڈیا میں تو اس طرح سے سامنے چیزیں پتہ نہیں کیوں نہیں آئی ہیں. جو کچھ دھاندلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جس طرح قبضے کیے گئے ہیں، جس طرح پولیس کا استعمال ہوا ہے، جس طرح الیکشن کمیشن ان کی بی ٹیم بن کر کام کرتا رہا ہے، بڑی مشکل سے جا کر 4 یوسیاں بچائی ہیں، اس پہ بھی ایک ریکاؤنٹنگ ڈال دی ہے انہوں نے. 2 یوسیاں تو ایسی، ایک کے لیے تو میں رات کو خود گیا ہوں آر او کے پاس، نتیجہ ہمارے پاس موجود ہے، جیتے ہوئے ہیں. آر او صاحب نے کہا کہ صاحب یہ لیجئے نتیجہ، اس میں ہمیں ہروا دیے. میں کہہ رہا ہوں اچھا نکال لیجئے آپ اپنے فارم 11، میرے پاس تو موجود ہیں. تو فارم دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جب اس لیول پر آ کر آپ چھینا جھپٹی کر رہے ہیں تو آپ کیسے خیال کرتے ہیں کہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی سے بات چیت کا راستہ بند. کل میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے ہماری ملاقات ہے، اور ہم اس پر نمبر 1 ایجنڈا ہمارا تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے. ایک یو سی ان کی مزید کھا گئے. یعنی آپ سوچیں تو صحیح، اورنگی ٹاؤن میں ایک یو سی تھی، وہ ہم سے 200 ووٹ سے زیادہ جیت گئے پی ٹی آئی والے. ہم نے مان لیا اس کو، لیکن کیا ہوا کہ ہم 200 کم تھے، 2900 ان کے تھے، 2700 ہمارے تھے، 1200 پیپلز پارٹی کے تھے. جب آر او کے پاس گئے ہیں تو پیپلز پارٹی جیت گئی، پی ٹی آئی 2nd نمبر پر، جماعت اسلامی 3rd نمبر پر آ گئی. لیکن پی ٹی آئی کی پوزیشن تو آپ نے سن لی، فواد صاحب نے کہا وہ تو سن لیا آپ نے، مرکزی ترجمان صاحب نے جب بات کی تھی تو اس کے بعد میں نے بھی اس کے بعد میں نے بھی ایک بات کی تھی وسیم آپ ہی کے پروگرام میں، تو وہ آپ نے نہیں چلائی. خیر فواد صاحب دیکھنا کرتے رہتے ہیں. اچھا دیکھ وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے فواد چودھری صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا میئر لانا چاہتے ہیں، وہ تو لے آئیں. تو اس پر پھر ظاہر ہے بعد میں فواد چودھری صاحب مجھے ملے تھے اسلام آباد میں. اچھا تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں یار بیٹھ کر بات چیت کریں گے، یہ کریں گے. وہ آپ کو پتا ہے فواد چودھری صاحب ماشاءاللہ ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں. وہ خان صاحب پر بھی کچھ نہ کچھ کہی دیتے ہیں نا، تو اسٹائل ہے ان کا. اچھا تو خیر آج کی تاریخ میں کل آپ پی ٹی آئی کو یہ آفر کریں گے کہ بھائی پھر ہم دونوں اتحاد کرتے ہیں، میئر جماعت اسلامی کا ہو جائے اور آپ کا ڈپٹی میئر آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دیکھیں ابھی ابتدائی طور پر تو ہم ان سے جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس وقت کا ایشو ہے وہ دھاندلی ہے. جو پچھلا 15 جنوری کا تھا، آپ کو پتا ہے نا وہ 6 سیٹیں جو آپ نے نہیں بتائی ہیں وہ کہاں ہیں اس وقت؟ الیکشن کمیشن کے انتخابی عذرداریوں کے معاملات اس میں چل رہے ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں کیا ہوا. الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دے دیا، انہی کے تقریباً حق میں پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا.
اس پر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے اسٹے لیا. اسٹے میں ان کا فیصلہ کالعدم کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اس کے بعد یہ گنجائش موجود تھی کہ وہ نوٹیفائی کرتے. آج الحمدللہ ہم نے ہائی کورٹ سے ان کا پھر اسٹے لے لیا کہ وہ نوٹیفائی نہیں کر سکتے, پہلے انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا کچھ کیا ہے انہوں نے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی اپنے مینڈیٹ کو چھوڑتی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, جو کچھ بھی انہوں نے کل بھی کیا ہے ہم اس پہ بھی اپنا پورا حق استعمال کریں گے. ہم دروازے بند نہیں کرتے بات چیت کے, لیکن بھائی جب آپ دھکا دے کر پورے شہر کراچی کو زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے, کل آپ ذرا وزٹ تو کرتے پولنگ اسٹیشنز کا, پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے, جو کہ وہ کہہ رہی ہے, بار بار کہہ رہی ہے کہ بھائی میئر تو ہمارا ہی ہوگا, جماعت اسلامی مور دین ویلکم ہم سے بات کر لے کہ میئر ہمارا ہوگا چونکہ سیٹیں زیادہ ہماری ہیں, تو اس پر آپ کا جواب یہ کہ نہیں, اس فارمولے پر تو پھر اتفاق نہیں ہو سکتا, ایسا ہی نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں سیدھی بات ہے کہ اب دیکھیں مطلب آپ کے پیپلز پارٹی کی بات نہیں بن سکتی نا, اس کا مطلب پھر نہیں, ایسے کیسے بن سکتی ہے؟ سوال ڈپٹی میئر کا تو سوال ہی پیدا نہیں. تو انہوں نے پی ٹی آئی کا 10 بندہ توڑ لیا, اگر جو کہ ناصر صاحب کی اگر آپ نے گفتگو سنی ہو تو اس میں خبر چھپی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کا 10 بندہ توڑ کے اپنا میئر لے آئی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی, تو آپ کیا کریں گے پھر؟ دیکھیے بات سنیں, شاہ صاحب نے تو چھپ چھپ کے کہا ہے, لیکن سعید غنی صاحب تو بہت واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے رابطے میں ہیں, اور طریقہ صرف یہی تھوڑی ہوتا ہے کہ شو آف ہینڈ ہے تو وہ رائے دے, ہم تو ان کو آنے سے روک دیں گے. تو بھائی ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, اور جب ہم پی ٹی آئی سے کوئی بات کریں گے, ابھی دیکھیں کوئی چیز حتمی نہیں ہے, جب ان سے بات کریں گے تو ہم پھر اس کا انتظام بھی کریں گے نا. اور پھر بھی کوئی کالک ملنا چاہتا ہے تو ملے, تو پھر تو ہمارے لیے کیا ہے. اگر وہ تو مل لے گا, لیکن میئر پر آپ کا نہیں آئے گا نا, پھر وہ آپ کا اس جملے کا کیا کریں گے جو آپ نے بار بار کہا کہ میئر تو آئے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب اصل میں ان کو ذرا سا ٹکر کا معاملہ پڑا ہے نا, مشکل ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو, سب کچھ کرنے کے باوجود مشکل ہو رہی ہے. میئر جماعت اسلامی کا بنے گا وسیم بھائی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. آپ نہیں میرے رحمان اپنی اسی کو دہراتے ہوئے بریک کے بعد کنکلوڈ کرنا ہے. جاتے آتے آپ سے عرض کروں, رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں, سونے کا وقت ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. آج اپنے بستروں پر جائیں تو میں اور آپ یہ ضرور سوچیں اس باپ کے بارے میں. یہ باپ ہمارا کالیگ ہے, ARY میں ہمارے ساتھ ہی کام کرتا ہے, جس کا یہ بیٹا ہے 6 سال کا. اور کیا ہوا ہے, یہ حکمرانوں کی بے حسی کی اور بد انتظامی کی بھیٹ چڑھ گیا ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں, جہاں کھلے مین ہول میں یہ بیٹا اس کا گر گیا. 6 سالہ بچہ, 6 سال کا بچہ, 48 گھنٹے گزر گئے, کچھ نہیں پتا. جہاں پر ایک لیڈر کے آگے 100 گاڑیاں ہوتی ہیں, وہاں یہ 6 سال کا بچہ ابھی تک نہیں ڈھونڈ پائی. پہلے تو یہ کہ گرا کیوں, ایسا کیا انتظامات تھے, اور ابھی تک نہیں مل پایا یہ بچہ. ضرور سوچے گا کہ اس باپ پہ آج کیا گزر رہی ہوگی. نیوز کے مطابق اتوار کی صبح تمام ریسکیو ٹیمیں تو موقع پر پہنچ گئیں, لیکن جدید آلات اور ہیوی مشینری نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج نالے کی کھدائی کا کام نہیں ہو سکا اور آپریشن تعطل کا شکار ہو گیا. بچے کے والد کہتے ہیں 6 سال کا ابھیان 3 بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ تھا. پہلی جماعت کا طالب علم تھا. مجھے نہیں پتا میں تھا کا لفظ استعمال کروں, ہے کا لفظ استعمال کروں, میں کیا کہوں مجھے نہیں پتا. ہفتے کو اس کا رزلٹ آیا تھا, 94% نمبر حاصل کیے تھے, اور اس نے رات میں اپنے باپ سے پیزا لانے کا کہا تھا. اس پہ یہ بھی بتایا انہوں نے کہ گزشتہ 9 ماہ سے وہ اداروں کو کہہ رہے تھے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کسی حادثے کا انتظار کر رہے تھے. اب حادثہ ہو گیا. یہ مجھے یقین ہے کہ شرم اب بھی کسی کو نہیں آئے گی. اللہ کرے کہ بچے کا کچھ پتہ لگ جائے. اللہ حافظ.